trusted partner hesitate or distance themselves, while our brotherly neighbor, Pakistan, consistently calls for Iran's stability and condemns external meddling. Pakistan is positioning itself as the head mediator. Very interesting. Perhaps Pakistan is getting ready to enter the chat, Alex. Pakistan chaudhry bana baitha hai and India is not even in that building. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो बयान अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका तनाज़े के जामे तस्फिया और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. ईरान पर बनाई गई जितनी वीडियोज़ हैं उसमें हमने एक बात कंसिस्टेंटली की है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग बहुत ही बेहतरीन रही. जवाब क्या आया? कुछ लोगों की तरफ से, सब की तरफ से नहीं, कुछ मखसूस तबकात के लोगों की तरफ से जवाब ये आया कि लिफाफा पकड़ लिया, देखा है तारीफ़ें कर रहा है. लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज से चंद महीने पहले अगर आपको सुनने को मिलता कि दुनिया में एक जंग का आगाज़ होगा जिसके बाद दुनिया भर की ऑयल सप्लाईज़ कट होना शुरू हो जाएंगी, एनर्जी प्राइसेस आसमान पे चली जाएंगी, मैसिव वेव ऑफ इन्फ्लेशन वुड बी एक्सपीरियंस्ड. दुनिया भर में महंगाई की एक इतनी बड़ी लहर एक्सपीरियंस की जाएगी कि कहा यह जाएगा कि 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो था जिसमें एक दिन में 50 लाख बैरल तेल सप्लाई की कमी थी, वो 1 करोड़ बैरल पर डे सप्लाई की कमी में कन्वर्ट हो जाएगी 2026 के अंदर. फिर इस जंग में ईरान और गल्फ़ भी लपेट दिया जाएगा, इज़राइल भी मौजूद होगा, अमेरिका भी मौजूद होगा और मुमकिनात ये हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि फ़्यूचर में बड़े मज़ीद प्लेयर तुर्की की तरह के, पाकिस्तान की तरह के भी मजबूर हो जाएंगे जंग में शामिल होने के लिए. लेकिन बिफोर दैट कुड हैपन, वन कंट्री विद ऑल ऑफ द एफर्ट्स दैट इट वाज सपोज टू बी डूइंग इट डेड. एक मुल्क ऐसा होगा जो कि अपनी तनहा सिफारती महाज के ऊपर जो एफ़र्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे इस जंग में एक हॉल्ट करवा देगा, यानी कि रुकवा देगा इसको टेम्परेरली, और उस मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान. अगर मैं ये आपको महीना पहले बता रहा होता तो मेरा ख़्याल है कि 100 में से 99 लोग यही कहते कि भाई इतने पैसे पकड़ लिए हैं, थोड़ी रियायती कर दो, इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो. लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ सच साबित हो चुकी है और इसका सोर्स है फाइनेंशियल टाइम्स विच इज़ अ रिप्यूटेबल मीडिया आउटलेट, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड. क्या कहता है? टेम्पररी पॉज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है कि 5 रोज़ की मैं ब्रेक ले रहा हूँ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से पहले, क्योंकि प्रोडक्टिव डिस्कशन चल रही है ईरान से, जिसको ईरान ने डिनाई कर दिया उसका मैं आपको बाद में बताऊँगा. फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि ये पाकिस्तान की एफ़र्ट्स का नतीजा है. अब ये बात सुन के नहायत तकलीफ़ का शिकार जो चंद हल्के हुए उनमें से पहला वो है जो कहता है कि लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जो दिन रात दुआएं करता है कि इतनी बर्बादी और तबाही मचे, इतनी आग लगे और इतनी डिस्ट्रक्शन हो इस मुल्क की ताकि हमारा ये मुकदमा सच साबित हो कि हमने आपको कहा था ना कि निजात दहिंदा एक ही है. आपने उसको जेल में बंद किया, अब आपके बच्चे भी मर रहे हैं, अब यहाँ पर जंग भी मुसल्लत हो चुकी है और अब आप तबाह बर्बाद हो चुके हैं. सो जस्ट टू प्रूव देयर डिलूजनल थीसिस राइट दे विश डेथ अपॉन ऑल ऑफ अस. सबसे पहले तकलीफ़ का शिकार वो तबका हो गया. सोशल मीडिया पे चीखें मारी जा रही हैं फ़िल वक्त कि ये सब बकवास है, ये तो लेट गए थे. अच्छा, ईरान कह रहा है कि हमारे साथ खड़े थे, लेकिन इन्होंने वो ऐनक लगा रखी है जिससे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. तो हमने आपको पहले रोज़ से कहा था कि जब प्रैग्मेटिज़म को दुनिया की कोई रियासत फॉलो करेगी हम उसका साथ देंगे. हमें हमेशा मसला ये रहा है कि तालिबान को हार पहनाने वालों को हम नहीं एंडोर्स करेंगे, ना ही डेलूजनल मेंटालिटी को फैलाने वाले, ना ही ये कहने वाले कि अकायद के एतबार से दुनिया भर में अपने बच्चे मरवाना हमारा फ़र्ज़ है. ऐसी बातों को हमने ना कभी सपोर्ट किया, ना आइंदा करेंगे. अब आज अगर ये सब कुछ पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस कर रहा है, सो विदाउट hesitating for a single second, I would like to congratulate the diplomatic effort of the country because it has done a massive job. दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स में पाकिस्तान का नाम लिया गया. विश्व गुरु के नाम से नरेंद्र मोदी को जो पिच किया जाता था कि दुनिया भर के फ़ैसले मोदी साहब करेंगे, इंडियन रेलेवेंस के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है हिंदुस्तान के कमेंटेटर्स को. और चाहे वो रविश कुमार हों, चाहे वो शशि थरूर हों या प्रवीण स्वानी हो, या जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो बीजेपी के माइंडसेट से एग्री नहीं करते, इख्तलाफ रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी फेलियर इफ़ कंपेयर टू पाकिस्तान. तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट जो हो रहा है उसमें इंडिया इज़ नॉट इवन ऑन द टेबल, नॉट इवन इन द बिल्डिंग, नॉट इवन ऑन द सिनेरियो, एंड पाकिस्तान इज़ ड्राइविंग इट
ایز اے سینٹرل پاور. اب کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کروا دی ہے؟ کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ 100% کنفرم ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے؟ جواب ہے نہیں. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ڈیولپمنٹس کیا رہیں اس کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جناب، اتوار کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ٹیلی فونک کال ہوتی ہے اس کو وائٹ ہاؤس بھی کنفرم کر دیتا ہے، نمبر 1. اس کے بعد میں آج سے 2 روز پہلے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں جو پاکستان کے، اس سے پہلے وہ بات کرتے ہیں مسعود پزشکیان سے، یعنی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے پریزیڈنٹ آف ایران سے. ایٹ دا سیم ٹائم فیلڈ مارشل از ٹاکنگ ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. نمبر 3، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ریٹویٹس شہباز شریف اینڈ انڈورسز ہز اپروچ ٹورڈز اے ڈپلومیٹک آف ریمپ. اور اس کے بعد بھی تکلیف اور چیخیں آسمان تک پہنچی کہ بھائی ہمیں تو فون نہیں تھا کبھی آیا، ادھر ریٹویٹ ہو رہے ہیں. پہلے آپ 1000 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں میرا فیوریٹ شہباز شریف، میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، اور اب آپ ریٹویٹ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. کتنا آگے جانا ہے اور کتنی تکلیف پہنچانی ہے. تو وہ سب بھی ہوتا رہا، لیکن یہ ساری گفتگو کے بعد ہم نے جو ٹویٹ دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا کہ 5 روز کے لیے حملے ہم نہیں کریں گے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر، یعنی کہ توانائی کے مراکز پر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے. تو اس سب کو دیکھا اس نظر سے گیا کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو انرجی مارکیٹس ہیں، جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، وہ سٹیبلائز ہو جائیں، یعنی کہ اس میں استحکام آ جائے اسٹاک مارکیٹس کے اندر ان کے اس اعلان سے کہ اب مزید حملے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس سے ایک امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے کہ ایران سے مذاکراتی عمل کا آغاز ہو چکا ہے. اور میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ بات ایران نے بذات خود کی، اور یہ کہا کہ ٹرمپ کی طرف سے مارکیٹ مینیپولیشن کے ذریعے یہ بیان دیا جا رہا ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کسی نیگوسیشن کا حصہ نہیں ہیں. محمود باقر غالیباف یعنی کہ جو اسپیکر ہیں ایرانین نیشنل اسمبلی کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ فیک نیوز ہے، ہم اسے انڈورس نہیں کرتے. لیکن اس خبر کے باہر آنے کے فوری بعد برنٹ کروڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ $120 فی بیرل سے $99.9 فی بیرل تک پہنچ گئی. اس کے علاوہ S&P 500 کا جو انڈیکس ہے اس نے 1.1% گین کیا، یعنی کہ ٹرمپ نے جو مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی کسی حد تک اس کا ٹیمپرری فائدہ دیکھنے کو مل گیا. ایران کی طرف سے ڈینائلز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ میکسیمم US کی فائنینشیل مارکیٹس کو ڈیمیج کیا جائے، اسی لیے جب تک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ نہیں جاتے اس کے انکاری رہو کہ مذاکرات کرنے کا کوئی بھی ارادہ وہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کا محور بن جائے، یہاں پر آ کر مذاکرات کیے جائیں. اینڈ امیجن دا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آف امریکہ، ٹرکی اور ادر گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ ایران ڈسکسنگ ہاؤ ٹو اینڈ دس کانفلکٹ سٹنگ ان اسلام آباد. بلومبرگ کی طرف سے، اس کے علاوہ رائٹرز کی طرف سے اور فائنینشیل ٹائمز کی طرف سے اور ملٹیپل اور جو ریپیوٹیبل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ اسلام آباد کوڈ بی اے پاسبل وینیو فار دیز ڈسکشنز. میں نے اسلام آباد میں ایک نہایت پاورفل اور انفارمڈ سورس سے جب بات کی کہ کیا بن رہا ہے جناب جو اتنی زیادہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک پارٹی لینڈ کر چکی ہے. اب وہ منسٹیریل لیول کی ہے یا ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کی ہے یہ مجھے نہیں پتہ. دوسری پارٹی آ رہی ہے فرائیڈے مارننگ کو، اور تیسری پارٹی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے مذاکرات کے اوپر. That was the response that I got. I can further decode this as well, but for the sake of not breaching the sensitivity of these discussions, اس سے زیادہ آگے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن مجھے اتنی کنفرمیشن ضرور مل گئی کہ اسلام آباد میں کچھ فلائٹس لینڈ ہوئی ہیں. اب پاکستان کو ایز اے فیسیلیٹیٹر رول کیسے مل گیا، اس پہ اگر آپ حیران ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کا اکنامک سائز اتنا چھوٹا ہے، جو اپنے 1000 مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے ثالثی کا کردار ادا کرنے میں اتنا آگے چلا گیا کہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹرمپ کے الائز کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، ساؤتھ کوریا کی طرف سے، گلف کی طرف سے، جاپان کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، کہ انرجی پرائزز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، اس جنگ کو روکیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گلف کنٹریز کی طرف سے جو ایمرجنسی سمٹ کروایا گیا ریاض میں، جس میں 12 عرب ممالک نے شرکت کی، جہاں پر ایک کوارڈینیشن گروپ قائم کیا گیا جس میں سعودی عربیہ تھا، پاکستان، ترکیہ تھا، ایجپٹ تھا. ان سب نے اس ڈپلومیٹک گیپ کو برج کرنے کا فیصلہ کیا، اور غالباً کہا یہی جا رہا ہے کہ یہیں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میڈیشن کی ایفرٹ پاکستان کو سونپی جانی چاہیے. اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وائی پاکستان اینڈ ناٹ ٹرکی، بیکاز ٹرکی ہیز آلویز بین اے ہاٹ فیوریٹ لوکیشن فار دیز میڈیشنز.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرکی میں ہے نیٹو کی بیس، دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ از ریلکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ ٹرکی ایز اے وینیو ایز فار ایز انالیسز آر کنسرنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ یہ چاہے گا کہ پاکستان میں بیٹھ کے میڈیشن ہو جائے بیکاز اٹ سیز پاکستان ایز اٹس اون وائس. وہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان جو سعودی عربیہ کا نیریٹو ہے اس کو وائس بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ڈائریکٹلی ٹاکس تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہاں سب یو ایس بیسز ہیں. پاکستان میں یو ایس بیس بھی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. نمبر 3، ایران بھی پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج کر رہا ہے. وہ اور بات ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو آگ کیوں نہیں لگائی، یہ گلا ہے پاکستان میں ایک بہت بڑے سیکشن کو ایران کے لیے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایران، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ پاکستان ہیز ناٹ ڈن انف فار یو. ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے پاکستان نے. سو سنس پاکستان ہیز دس لیوریج اوور یو ایس اے and Iran at the same time and the Gulf states at the same time, that makes Pakistan the only state جس پہ 2-3 جو فریقین ہیں سارے یہ اعتماد کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہونا ہی تھا تو ریجن میں سب سے بڑی طاقت تو انڈیا ہے جو ریجنل ہیجمنی کا دعویٰ بھی کرتی ہے، لیکن اس کی طرف سے ڈپلومیٹک فیلیئرز اتنے زیادہ ہاربل رہے کہ پہلے یورپ کو کنفرنٹ کیا، وہ سب کیا، اس کی وجہ سے پچھلے سال مئی کی جنگ میں کسی نے سپورٹ نہیں کیا دنیا میں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مودی صاحب نے وزٹ کیا اسرائیل کا 26 فروری کو اور میڈل سجا کے گلے میں وہ سپیچ کر دی فادر لینڈ مدر لینڈ والی، اور اس کے 2 دن بعد جنگ کا آغاز ہو گیا. یعنی کہ ایران کو میسج چلا گیا کہ جناب یہ تو سیدھا پارٹی بن چکے ہیں، اور جو ہسٹوریکل سٹانس تھا نہرو کے ایرا سے پرو پیلسٹینین اس کو بھی ڈیمولش کر دیا مودی نے. تو اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے ریلیونس کے ورش پر پہنچ گئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروین سوانی بھی کہہ رہے ہیں، یہ ششی تھرور بھی کہہ رہے ہیں، یہ رویش کمار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ مین اسٹریم میڈیا انڈیا کا سوائے جو بہت ہی فار رائٹ ریڈیکل میڈیا ہے اس پر بیٹھ کے بھی یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ فارن پالیسی ڈیزاسٹر. پہلی مرتبہ میں بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پچھلے 2-3 سال کو اگر آپ اٹھا لیں، دس از دا فرسٹ ٹائم سنس دا 78 ایئرز ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ کہ پاکستان کی فارن پالیسی لائٹ ایئرز اہیڈ ہے ہندوستان سے. ہندوستان بھی فائنینشیل کرنچ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. 4,000 روپے کا ایک گیس سلنڈر مل رہا ہے جو 4 گنا زیادہ ہے اس پرائز پہ جس سے اس سے پہلے اویلیبل تھا. بلیک میں فروخت اس کی جاری ہے. اس کے علاوہ ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں کہ 0.5% GDP گروتھ کم ہو جائے گی ہندوستان کی اس وار کی وجہ سے. امیجن کیجئے کہ پاکستان ایک ایسی جنگ رکوا رہا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کی انرجی سپلائیز نیچے آ رہی ہیں، اینڈ پاکستان بیکمز اے مسایا فار دی انٹائر سب کانٹیننٹ. ولی نصر نے بھی یہی کہا کہ ریاض جو ہے وہ سائلنٹ آرکیٹیکٹ ہے اس تمام میڈیشن کی ایفرٹ کا جو کہ پاکستان کی جھولی میں گری آ کے، کیونکہ پاکستان کے تعلقات ریاض سے بھی بہت اچھے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ رپورٹ کیا گیا کہ 15 نکاتی ایک ایجنڈا جو امریکہ کی طرف سے وائس کیا گیا کہ یہ ہماری 15 شرائط ہیں، وہ پاکستان نے ایران کو ہینڈ اوور کیا. پوری دنیا میں کسی اور ملک نے نہیں، پاکستان نے. رائٹرز کہتا ہے کہ پاکستان نے یہ پرپوزل ایران کو دیا، اور پاسبل لوکیشنز جہاں میڈیشن ہو سکتی ہے وہ ترکی بھی ہے وہاں پر، اور پاسبل لوکیشن جہاں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں اس میں ترکی اور پاکستان دونوں اس ریس کا حصہ ہیں. 15 نکاتی ایجنڈے کی بات تو ہو رہی ہے جس پر بہت ہی کلیئرٹی سے ڈسکشن تو موجود نہیں ہے، لیکن کچھ میڈیا آؤٹلیٹس اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان 15 نکات میں کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو بتاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو سٹاک پائل ہے ایران کا، یعنی کہ جو جوہری مواد ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنا. اب یہ خطرناک ترین چیز کیوں ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 450 کلو 450 kg آف یورینیم جس میں 60% انریچمنٹ مکمل ہو چکی ہے. اب یہاں سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ نیوکلیئر بام بنانے کے لیے اس کے آئسوٹوپ کی جو کنورژن کرنی ہوتی ہے اس کے لیے 90% انریچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اس 90 میں سے 60% انریچمنٹ ایران کر چکا ہے، یعنی کہ 2/3 نیوکلیئر بام ایران کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے. دے آر اے اسٹیپ اوے فرام ڈوئنگ دا نیوک ٹیسٹ. دوسرا یہ ہے کہ پہلے فیز میں 1 مہینے کی جنگ بندی کا پرپوزل آئے گا امریکہ کی طرف سے ان 15 نکات میں سے. تیسرا یہ ہے کہ پراکسیز جو خطے میں ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، ہوتیز ہیں، اور جو اس طرح کی آؤٹ فٹس ہیں اس کو ایران سپورٹ کرنا بند کرے گا. اس سے اگلا یہ ہے کہ انرجی سورسز کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا گلف کے اندر، یعنی کہ تیل کی ریفائنریز کو یا پھر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نتانز، اصفہان اور فورڈو کی جو فیسلٹیز ہیں جہاں پر نیوکلیئر انریچمنٹ کی جا رہی تھی اس کو ختم کیا جائے گا، ڈسمنٹل کیا جائے گا.
میزائل رینج کو کم کیا جائے گا. یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہوگی ایران کے لیے کہ اپنے میزائل کی رینج کو, میزائل پروگرام کو لمٹ کرے اور اس کی رینجز کو بھی لمٹ کرے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہرمز کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے اس پہ دو پوزیشنز ہیں. ایران یہ کہتا ہے کہ ہرمز کے اوپر جو رائٹ ہے جو پولیس کرنے کا, اس کو پروٹیکٹ کرنے کا, وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا, وہ رائٹ ہے ایران کا, جبکہ امریکہ اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یہ فری میریٹائم زون ہے. یہاں پر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ہر کسی کی ملکیت ہے, کسی ایک ملک کی نہیں ہے. تو یہ بھی ڈیبیٹ جاری ہے. اس کے اوپر امریکہ کی پوزیشن 15 ڈیمانڈ میں یہ ہو سکتی ہے کہ ہرمز کو آپ آزاد کریں, آپ کا اس پہ حق نہیں بنتا. اس کے بدلے میں امریکہ کی آفر یہ ہے کہ تمام سینکشنز اور پابندیاں ایران سے اٹھا لی جائیں گی, انکلوڈنگ دی آئل سپلائیز. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ وہ UN کا میکنزم جو ری امپوز کر سکتا ہے ان پابندیوں کو, ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یعنی کہ ایک اچھی فائنینشیل ڈیل آفر کی جائے گی, مطلب یہی ہے. جواب میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ وہ کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بن رہے ہیں. ویسے مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے, لیکن چلیں لیٹس اسیوم دیٹ اٹ از ہیپننگ آن دا فیس ویلیو. ایران کا پریس ٹی وی کہتا ہے کہ 15 پوائنٹ جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہم نے, یعنی کہ ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تب بند ہوگی جب ہم چاہیں گے اور ہماری شرائط کے اوپر بند ہوں گی. ایرانی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ امریکی اڈے پورے خطے میں بند کر دیے جائیں, جو ہمیں معلوم ہے کبھی بھی نہیں ہونے والا. امریکہ کبھی بھی پورے گلف کو ایران کی جھولی میں پھینک کے واپس نہیں جائے گا, بے شک وہ برباد کیوں نہ ہو جائے. نمبر 2 اینڈ آف اگریشن, یعنی کہ اس جنگ کو فی الوقت بند کیا جائے. نمبر 3 یہ ہے کہ فیوچر وارز کو, فیوچر کے اگریشن کو یا مستقبل میں آنے والی جنگیں جو آپ نے ہم پہ مسلط کرنی ہیں اس کو روکنے کا میکنزم ہمیں دیا جائے. نمبر 3 یہ ہے کہ ہمیں ڈیمیجز پے کیے جائیں, کھربوں ڈالر ادا کیے جائیں جو ہمارا آپ نے انفراسٹرکچر برباد کیا اور جو نقصان کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہرمز کے اوپر ایران کے رائٹ کو تسلیم کیا جائے. 5واں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو ریجنل ریزسٹنس فورسز ہیں اس کے اوپر حملوں کو بند کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ اور جو باقی باغی ہیں جو لڑ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے, ان پہ حملے نہ کیے جائیں. یہ کانفلکٹ کرتا ہے ڈائریکٹ ڈیمانڈ سے امریکہ کی کہ اپنی آف شوٹس کو سپورٹ کرنا بند کریں. ایران کہہ رہا ہے انہیں ٹارگٹ کرنا بند کریں. اطلاعات کے مطابق ایران یہ چاہتا ہے کہ مذاکراتی عمل جب ہوگا تو اس میں سٹیو وٹکاف کی طرح کے لوگ اور جیرارڈ کشنر کی طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور وہ کب جناب؟ جون 2025 اور فروری 2026. ان دونوں انسٹنسز کے اوپر, ان دونوں واقعات میں کیا ہوا کہ جناب ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف ٹرمپ نے جا کے بمباری کا آغاز کر دیا. حالانکہ میں نے پہلے بتایا کہ ایران آمادہ تھا کہ نیوکلیئر پروگرام کو بند کر دیں گے, پھر بھی حملے کیے. اسی لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے, سعودی عربیہ کے لیے, ترکی کے لیے, روس کے لیے, چین کے لیے یہ ہوگا کہ یہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ ترین اسیسینیشن تھی پوری جنگ میں وہ علی لاریجانی کی اسیسینیشن تھی. آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اینالسٹ یہ بلیو کرتے ہیں, انسائڈرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس سارے مذاکراتی عمل میں IRGC میں موجود جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں وہ راہ میں حائل ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے. اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ ایک ایسے انڈیویجول کے پاس جو کہ ہارڈ لائنر تسلیم کیے جاتے ہیں. محمد باقر ذوالغادر ان کا نام ہے, جو کہ ریپلیس کر چکے ہیں علی لاریجانی کو ایز دا ہیڈ آف ایرانز سپریم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. یعنی کہ جو علی لاریجانی کی پوزیشن تھی, اور یہ وہ انسان تھے جن کو ماڈریٹ تصور کیا جاتا تھا, جن کو کہا کرتے تھے لوگ کہ اگر مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا, پیس آئے گا, تو لاریجانی ایک ایسے انسان ہیں جو یہ کروا سکتے ہیں. لیکن جب ان کی اسیسینیشن کی تو مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے سگنلنگ کی گئی کہ اب آپ نے ایک ماڈریٹ کو ایلیمنیٹ کیا, اب میں ہارڈ لائنر لے کے آؤں گا. اور اس کے بدلے میں محمد باقر کو وہ لے کر آئے. اور محمد باقر وہ انسان ہے جس کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ ان کی ہاں اور نہ میں مذاکرات کا فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ کریں گے جنگ آگے بڑھے گی یا پھر ختم کر دی جائے گی. اس کے علاوہ دیگر شخصیات یعنی کہ مسعود پزشکیان جو صدر ہیں, اگر میں ان کی بات کر لوں, عباس اراغچی کی بات کر لوں جو فارن منسٹر ہیں, یا پھر جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں غالباف, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی مائٹ بی اے ہاٹ ٹکٹ فار دا US, یعنی کہ مذاکراتی عمل میں کچھ لین دین کے بعد شاید یہ معاملات سیٹ کر لیں
یہ تمام لوگ ماڈریٹس ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پریگمیٹزم کو فالو کیا جائے، لیکن جتنا نقصان آپ نے کر دیا امریکہ نے، اسرائیل نے، اور جان بوجھ کر لاریجانی کو اسیسینیٹ کیا، تو اس وقت سب سے بڑا امپیڈمنٹ یعنی کہ روڈ بلاک، یعنی کہ مذاکراتی عمل کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کا نام ہے محمد باقر ذوالقادر۔ اور اگر وہ نہ ہوتے، لاریجانی ہوتے اس پوزیشن پہ، تو اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک ہوپ ہوتی کہ جنگ بندی کے لیے معاملات تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں بہت ایکسائٹڈ ہونا چاہیے کہ مذاکراتی عمل ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، تو میں تو نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان از واکنگ آن اے ویری ویری ٹائٹ روپ۔ ہم ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال کے اندر ہیں۔ ایک طرف سعودی عربیہ کا پریشر ہے، دوسری طرف ایران ہے۔ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو پاکستان کا 90% جو گیس اور آئل کی سپلائی ہے مڈل ایسٹ کے راستے سے آتی ہے۔ ایک تو یہاں سپر انفلیشن کی سائیکل آ جائے گی، دوسرا یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، جنگ میں شمولیت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ، انٹرنل امپلوژن ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر اتنی زیادہ انرجی سپلائیز کی اسکیرسٹی ہو گئی، کمی واقع ہو گئی، اور پولیٹیکل اپہیولز شروع ہو گئے، تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی امپیکٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ 5 میں آتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ ایفرٹ جو فارن آفس کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ جتنی جان ماری ہے پاکستان کے فارن آفس نے پچھلے چند دنوں میں، اس کو یقیناً ہمیں اکنالج اور ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن جو فلائٹ اترنی ہے وہ اتر جائے اور رات تک کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسوسیٹڈ پریس یہ کہتا ہے کہ 3000 سولجرز 82nd ایئر بورن ڈویژن کے امریکہ نے مڈل ایسٹ میں مزید پہنچا دیے ہیں۔ نمبر 2، 5000 میرین سیلرز پہنچا دیے ہیں۔ نمبر 3، جاپان سے USS ٹریپولی کے نام سے جو وارشپ ہے وہ ادھر لا کر کھڑا کر دیا ہے گلف کے قریب۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پینٹاگون نے ریسنٹلی لاکہیڈ مارٹن اور ہنی وال ایروسپیس کی طرح کی جو اسلحہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان سے بہت بڑے بڑے کانٹریکٹ سائن کرنا شروع کر دی ہیں وار فوٹنگ کے اوپر۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے، اور یہ کس لیے کی ہے کہ میونیشن سٹاک پائل جو ہے ہمارا، اس کو مزید بڑھایا جائے، ایکسپینڈ کیا جائے، اور ٹارگیٹنگ مسائل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف مذاکراتی عمل بڑھ رہا ہے، دوسری طرف US فورسز کو مزید ڈپلوائے کر رہا ہے، ہزاروں اہلکار ڈپلوائے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وار شپس بھی لے کر آ رہا ہے، اور یہ ٹھیکے بھی دے رہا ہے تقریباً $500 ملین کے اسلحہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کو کہ ایمیونیشن مزید بنا کے دیے جائیں وار فوٹنگ کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ سگنلنگ بھی ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ بیٹھے تو اسلحہ تیار ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ سب ایک سموک سکرین اور جھوٹ ہے، اور اس کی آڑ میں ٹائم بائے کر کے ایران کو برباد کرنے کا پلان ہے۔ ان دونوں میں سے سچ کیا ثابت ہوتا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ شدید انکمفرٹیبل ہیں کہ ہم نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، ان میں سے ایک طبقہ تو وہی تھا جنہوں نے جا کے سعودی عربیہ کو شکایت لگائی کہ دیکھیں یہ جو آرمی چیف لگا رہے ہیں وہ تو شیعہ ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں ایران کے لیے مرے کیوں نہیں۔ تو اس سے ٹیک اوے یہ ہوتا ہے کہ جو میگیلومینیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا پاپولزم لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خواہش میں ایک ڈیتھ وش جنریٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم مارے ہی جائیں تو اس سے بہتر ہے، لیکن ہمیں لیڈر اپنی مرضی کا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرائیڈے از گوئنگ ٹو بی اے ویری کروشل ڈے۔ اگلے چند گھنٹوں میں میں کہہ سکتا ہوں 48 میں یا 72 میں یہ تعین ہو جائے گا کہ آیا پاکستان اس جنگ کو رکوانے میں سب سے لیڈ فیسیلیٹیٹر بنتا ہے، یا پھر یہ جنگ صرف ایک ٹیمپرری ہالٹ پر تھی اور اس کے بعد جو تباہی آئے گی وہ ان پریسیڈنٹڈ تھی۔ تھینک یو۔